नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। हम लोग सीरत मूसा अलैहिस्सलाम कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो बनी इसराइल थे वो तमाम के तमाम इजिप्ट आ गए थे। इजिप्ट का जो बादशाह था वो उस ज़माने में तो बहुत अच्छा था, बनी इसराइल को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, इज़्ज़त दी जाती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जब बादशाह बदलते गए, ठीक है, तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में या उससे पहले जो बादशाह था वो बड़ा ही ज़ालिम बादशाह था और लोगों को बड़ा परेशान करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि ये तो भाई एक तरह से माइग्रेंट्स हैं जो यहाँ पर हमारे कंट्री के अंदर आ गए हैं, और उनको जुल्म व सितम ज़्यादा कर दिया। और वहाँ के लोग जो थे क़िब्ती थे, ठीक है, तो वो क़िब्तियों को ज़्यादा फ़ोक़ियत दी जाती थी, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। और जबकि बनी इसराइल जो थे उनको बड़ा परेशान किया जाता था, मज़दूरी के काम में, बांदियों के काम में लिया जाता था। अब हुआ ये कि जब इनकी तादाद बढ़ने लगी और इन्हें ये भी मालूम था कि ये रसूल इनकी नस्ल से रसूल पैदा होंगे, उनको ये बात मालूम थी, तो उन्होंने कहा कि अगर इनकी तादाद बढ़ती रही तो हमारे लिए मुश्किल बन जाएगा। अच्छा, कई जगह ये आता है कि फ़िरौन ने ख्वाब में देखा था कि एक बच्चा आएगा जो उसकी तबाही का ज़रिया बनेगा। ऐसा कोई हमें अहादीस से मिलता नहीं है। खैर वल्लाहु आलम, जो भी रीज़न हो, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम बच्चों को क्या करेंगे, बेटों को मार दिया करेंगे, क्योंकि नबी रसूल तो आदमियों में से ही आते हैं ना, मर्द में से ही आते हैं। तो लड़कों को मार दिया करेंगे और जो लड़कियां होंगी उनको ये सब कामों के लिए ले लिया जाएगा, बांदी वगैरह बनाने के लिए, ग़ुलाम बनाने के लिए। अब जब उन्हें मारना शुरू कर दिया गया तो तादाद कम होने लगी, हालांकि इन लोगों को वो मज़दूरी के काम में लेते थे। फिर क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हम इसी तरह से करते रहे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक साल ज़िबा कर दिया करेंगे लड़कों को, एक साल छोड़ दिया करेंगे। जिस साल छोड़ा उस ज़माने में हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और अगले साल, यानी बड़े थे हारून अलैहिस्सलाम, और अगले साल मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिस ज़माने में बच्चों को लड़कों को ज़िबा किया जाना था। अब जैसे तैसे उनकी माँ ने अपनी प्रेगनेंसी को छुपाया, लेकिन अब बच्चा हो गया, कैसे छुपाएं। अल्लाह की तरफ से एक इल्हाम हुआ, क्योंकि वही जो होती है वो डायरेक्ट फ़रिश्ता तो नबियों के पास आता है। खैर वल्लाहु आलम किस तरह से उनको इल्हाम किया गया। ऐसे तो मरियम अलैहिस्सलाम के पास भी फ़रिश्ता जो था वो आया ही था, है ना। तो अब वल्लाहु आलम किस तरह से उन्हें इल्हाम दिया गया, लेकिन उनको उनके दिल में ये डाल दिया गया कि इस बच्चे की हिफाजत अल्लाह ताला ख़ुद करेंगे, और इसको एक टोकरी में ले जाके दरिया में बहा दिया जाए। उन्होंने बहा दिया दरिया में, और वो फ़िरौन के महल के पास जाकर टोकरी जो थी वो रुकी। वहाँ से उस बच्चे को निकाला गया। अच्छा, उन्हें मालूम था कि ये बनी इसराइल का बच्चा है, उन्हें मालूम था कि ये कत्ल की वजह से, ज़िबा होने के डर से इसको बहा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तो जो अल्लाह चाहता है वही होता है ना, होता तो अल्लाह की मर्ज़ी से। अच्छा, यहाँ पर एक बात कि हम कितना परेशान होते हैं ना अपनी ज़िंदगी में किसी भी काम के लिए, आप सबके साथ कोई ना कोई परेशानी होगी, है ना। लेकिन अब आप ये सोचें कि यहाँ पर अगर इंसान इतना अटल हो जाए, बनी इसराइल का बच्चा जिसे ज़िबा किया जाना था, समझ में भी आ रहा था कि ज़िबा करने के डर से इसको बहा दिया गया, उसके बावजूद उस बच्चे की तरबियत उसी घर में हुई जो लोग ज़िबा करना चाहते थे, फ़िरौन के घर में। ये कितनी बड़ी बात है ना। यहाँ पे अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला का की जो प्लानिंग है, अगर आप सोचें, आती है ना समझ में। हम लोग कितनी जल्दी मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन यहाँ देखें कि जब अल्लाह ताला करने पर आते हैं तो उसी घर में उसकी परवरिश करवाई उस बच्चे की जो लोग उसे मारना चाहते थे। हज़रत आसिया ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि ये हमारी आंखों का ठंडक बनेगा, हम इसको पाल लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी औलाद ही नहीं थी, और कुछ का ये भी कहना है कि बाद में जब
موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آئے تھے تو جس فرعون کے ساتھ ان کا مکالمہ، ان کا کنورسیشن ہوا تھا، وہ فرعون کا بیٹا تھا. ٹھیک ہے، واللہ عالم. اس کے بارے میں کوئی زیادہ ہمیں تفسیر نہیں ملتی، لیکن دو طرح کی آراء ملتی ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ ان کی اولاد ہی نہیں تھی، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ جو بعد میں جو فرعون تھا اس کے کنورسیشن سے یہ پتہ چلا کہ وہ فرعون کا بیٹا تھا. فرعون جو ہوتا ہے وہ نام نہیں ہوتا، فرعون لقب ہوتا ہے، ٹائٹل ہوتا ہے، بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے. اب وہاں پہ یہ پلے بڑھے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ ایک طرح سے یہ ان کے دل کے اندر ڈالا تھا. ایک وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم تمہاری اولاد کو تم سے دور نہیں رکھیں گے. یہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دودھ پینا چھوڑا تو ان کی جو بہن تھی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ انہوں نے ایڈوائز کیا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، وہ اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. اور یہی ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گھر جانے لگے، وہاں دودھ پیتے تھے. اور اسی طرح سے پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا گھر ہے، اور ساری بات ان کو معلوم ہو گئی تھی کہ میں بنی اسرائیل میں سے ہوں. ہاں، رہتے وہ ظاہر سی بات ہے راجکماروں کی زندگی گزارا کرتے تھے وہاں پر فرعون کے محل میں. اب اس کے بعد جب آپ بڑے ہوئے تو بنی اسرائیل کی اور اپنے جتنے بھی پیغمبروں کی جو باتیں ہیں ان کو معلوم تھی، اور ان کے دل کے اندر ایک غصہ بھی تھا قبطیوں کے لیے، جو ظلم و ستم وہ دیکھتے تھے. ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر نہیں ہوتا تھا کوئی ظلم و ستم، کیونکہ وہ شہزادوں کی زندگی گزار رہے تھے. خیر، ہوا یہ کہ ان کے ہاتھ سے قبطی کا قتل ہو گیا. انہوں نے قتل کیسے کیا، کیسے ہوا قتل؟ کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا اور ایک قبطی تھا، دونوں بحث کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو اس قبطی جو بنی اسرائیل کا بندہ تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو یہ مجھے ستا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو صرف ایک پنچ دیا تھا، ہلکا سے ایک پنچ دیا تھا، لیکن اسی پنچ سے وہ قبطی جو تھا وہ مر گیا. اب جب اس کا قتل ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ تو قبطی ہے، اب فرعون میرے ساتھ نہ جانے کیا کرے گا. اب اسی ڈر میں سوئے اور صبح اٹھے اور سوچ رہے تھے اب کیا ہوگا. اب اس سوچ میں جب سوئے وہ، تو ہوا یہ کہ جب صبح اٹھے تو دیکھا کہ وہی بنی اسرائیل والا جو شخص تھا وہ موجود تھا، اور وہ کسی اور قبطی سے بحث کر رہا تھا. پھر اس نے آواز دی مدد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پرابلم تم میں ہی ہے، کل بھی تم نے یہی کیا، آج بھی تم نے یہی کیا. ٹھیک ہے، غصے میں آئے. حالانکہ وہ قبطی کو ہی مارنے آئے تھے، لیکن بنی اسرائیل کا جو شخص تھا وہ ڈر گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بڑے غصے میں ہے، ایسا نہ ہو کہیں مجھے مار دیں. تو انہوں نے اس کے منہ سے کیا نکل گیا کہ کہیں تم مجھے نہ مار ڈالنا، قتل کر دینا جیسے کل تم نے قتل کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ یار اس نے تو خود ہی یہ بات بتا دی، اور وہ جو بندہ تھا قبطی وہ بھاگ نکلا. اب موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ میرے بارے میں پتہ چل گیا، فرعون میرے ساتھ نہ جانے کیا کرے گا. خیر، جو بھی باتیں ہوئیں، موسیٰ علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی کہ ان کو مارنے کی سازش کی جا رہی ہے، پلاننگز ہو رہی ہیں، ڈسکشنز ہو رہے ہیں فرعون کے دربار میں. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کر کہاں گئے؟ مدین کی طرف گئے. مدین جب پہنچے تو وہاں پہ ایک بزرگ تھے. اچھا، ان بزرگ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ شعیب علیہ السلام ہے. کئی مفسرین اس بات کو کہتے ہیں، لیکن وہ شعیب علیہ السلام ہو ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کافی فرق تھا، کافی ڈفرینس تھا. ٹھیک ہے، اور اگر وہ شعیب علیہ السلام ہوتے تو قرآن میں اس کا تذکرہ ضرور آتا. کہ کسی نبی کے بارے میں ان کا نام نہ لیا جائے، ایسا تو پاسبل ہی نہیں تھا. وہاں پہنچے، وہاں پہ ایک بزرگ تھے، ان کی 2 بیٹیاں تھیں. آپ نے وہاں ان کی مدد کی. ان بیٹیوں نے آپ کو ریفر کیا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والد سے. والد نے ان کو اپنے گھر پہ رکھ لیا. اب ایک غیر محرم کو اپنی بچیوں کے ساتھ کیسے رکھتے؟ تو ایک بیٹی کا جو نکاح تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا. آپ 10 سال وہاں پر رہے. 10 سال کے بعد جب آپ واپس آنے لگے، اپنے بھائی بہنوں کی، اپنی ماں باپ کی جب انہیں یاد آئی، اپنے شہر کی، تو جب وہ واپس آنے لگے تو راستے میں ان کو ایک نور نظر آیا. ٹھیک ہے، اسی کو تجلی کہتے ہیں، ہے نا؟ آپ نے سنا ہوگا نا، اللہ کی تجلی، یہی ایک نور ہوتا ہے. تو ایک نور ان کو نظر آیا، اور اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ میں اللہ ہوں. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 معجزے دیے. ٹوٹل 9 ہیں. ٹھیک ہے، باقی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. تو ان کو معجزے دیے. 2 کیا تھے کہ وہ جب عصا زمین پر ڈالتے وہ اژدہا یعنی سانپ بن جاتا تھا، اور جب ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈالتے تو وہ ہاتھ ایسا نکلتا تھا چمکتا ہوا.
یہ 2 معجزے دیے اور ان سے کہا کہ اب آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے، ہم آپ کو رسول بنا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اسٹیمر کرتے تھے، آپ نے کہا لغنت ہے میری زبان میں، میرے بھائی کو بھی میرا ساتھی بنا دیا جائے، تو ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ گھر گئے، گھر جا کے اپنے والدین سے، اپنے بھائی بہن سب سے ملے، پھر ہارون علیہ السلام کو ساری بات بتائی اور ہارون علیہ السلام کو لے کر فرعون کے دربار میں گئے۔ وہاں پر گئے اور وہاں پہ جب ان کا کانورسیشن چلا، فرعون کو کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، ٹھیک ہے، جو رب ہے سارے جہان کا۔ تو رب، اب رب لفظ ہوتا ہے مالک، ٹھیک ہے، اونر کو کہا جاتا ہے رب عربک لینگویج میں۔ تو فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ اس نے کہا یہ تمہارا کون سا رب ہے جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو؟ خیر انہوں نے بتایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے، اور رب تو وہ ہوتا ہے جو زمین اور آسمان کا، مشرق اور مغرب کا رب ہے، اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی وہی رب ہے، اور اس طرح کی باتیں اس نے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہی۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 30 ہم دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اگرچہ میں تمہارے پاس کوئی واضح چیز لے کر آیا ہوں۔ اب یہ ساری کانورسیشن ہوئی کہ رب کون ہے، انہوں نے کہا کہ زمین اور آسمان کا، مشرق مغرب کا، یہ ساری کانورسیشن آپ لوگ پریویس میری جو لیکچر ہے اس میں سن لیجئے گا۔ اب یہاں پر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگرچہ میں تمہارے پاس کوئی واضح چیز لے کر آیا ہوں۔ اب جب فرعون کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قید کی دھمکی دی کہ میں تمہیں قید کروا دوں گا، تم اتنا بول رہے ہو، میں تمہیں جیل میں بھیج دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے معجزے پیش کرنے کی پیشکش کی۔ کیا معجزے تھے؟ ایک تو وہ عصا تھا جو اژدہا بن جاتا تھا، اور ان کا ہاتھ تھا جو چمکتا ہوا باہر نکلتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی نہایت نرم الفاظ اور نرم لہجے میں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی سچائی کو دیکھ کر، ان چیزوں کو دیکھ کر، ان کو ایز اے پروف مان کر تم ایمان لے کر آ جاؤ۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 31 میں ہے، وہ بولا تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اب فرعون نے کیا کہا کہ کیا چیز ہے جو تم لے کر آئے ہو، بتاؤ مجھے۔ اور اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں بیٹھا تھا، یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں مجھے نہیں دیکھنا۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، بتاؤ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ کیا ہے۔ آیت نمبر 32 میں، تب بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ واضح اژدہا تھی۔ ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا معجزہ تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ جو تھا لاٹھی والا، انہوں نے جیسے ہی لاٹھی پھینکی وہ اچانک ایک اژدہا بن گئی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 107 میں ہے، تو اس نے اپنے لاٹھی پھینکی تو وہ اچانک ایک ظاہر اژدہا تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ ایک اژدہا بن گیا۔ بعض مفسرین نے اس کی عجیب و غریب صفات بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، اس اژدہا، جو اژدہا کہتے ہیں سانپ کو، ٹھیک ہے۔ تو کچھ مفسرین نے کہا کہ اس نے اپنا منہ کھولا تو اس کا جو نچلا جبڑا تھا وہ زمین پر، اور اوپر کا جبڑا جو تھا وہ 80 ہاتھ اوپر کی طرف اٹھ کر محل کی دیوار کی بلندی تک پہنچ گیا، اتنا بڑا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی کہ واقعی میں ایسا ہوا تھا یا ایک نارمل اژدہا تھا۔ خیر بعض مفسرین کا ہے کہ جب اس نے جبڑا کھولا تو ایک حصہ اس کا زمین پر اور دوسرا 80 ہاتھ اوپر، ٹھیک ہے، محل کی طرف تھا، اور وہ فرعون کی طرف بڑھا تو وہ بھاگ اٹھا، ٹھیک ہے، لوگ بھی بھاگنے لگے۔ فرعون چیخا کہ موسیٰ اسے پکڑو، میں ایمان لے آؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو وہ لاٹھی بن گیا۔ اگرچہ اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے، اسے کوئی حدیث سے یا کوئی ہمیں قرآن سے کہیں سے اس بارے کی وضاحت ہمیں نہیں ملتی، تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات کتنی صحیح ہے۔ اچھا، یہ بات کہ فرعون نے کہا کہ میں ایمان لے آؤں گا، یہ بہت جگہ اس نے کہا، ٹھیک ہے، بہت سارے معجزے موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے، جن کے بعد ہر ایک معجزے کے بعد فرعون یہی کہتا تھا کہ میں ایمان لے آؤں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب یہ معجزہ ہوا، اب ایک لکڑی کا اژدہا بن جانا، میں نے پچھلی کلاس میں بھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معجزے ملتے ہیں انبیاء کو، نبیوں کو، رسولوں کو، وہ اسی وقت کے اکارڈنگ ملتے ہیں،
ٹھیک ہے. تو اس وقت جو تھا وہ جادو کا زور تھا، ایک سے بڑھ کر ایک جادوگر تھے. اچھا ہوا کیا کہ اس معجزے سے فرعون اور اس کی قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بے پایاں قدرت کا بھی اظہار ہو گیا. اللہ کی کیا قدرت سامنے آئی کہ اللہ چاہے تو کسی بے جان چیز کے اندر بھی جان ڈال دے. اللہ چاہے تو کسی بے خوف چیز کو باخوف چیز بنا دے. خوفناک اژدہا بن گیا. ایک معمولی سا سٹک تھا. عصا کیا ہوتا ہے؟ سٹک ہوتا ہے جس سے بکریاں وغیرہ چرائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک بہت بڑی بات تھی، لیکن کیونکہ وہ جادو کا دور تھا اور پوری طرح سے سمجھ پانا کہ یہ واقعی جادو ہے یا معجزہ ہے، یہ تھوڑا مشکل تھا. 108 سورہ اعراف کی آیت میں ہے، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کی سلیے سفید چمکنے والا تھا. یہی دو معجزے تھے نا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سفیدی جو تھی عام سفیدی نہیں تھی. ٹھیک ہے، ایک معجزہ تھا وہ، کہ اتنا چمکدار اور اتنا ایک ایسی ہیبت طاری ہو گئی اس ہاتھ کی وجہ سے کہ لوگ سمجھ نہیں پائے کہ یہ سفیدی کیا ہے. واللہ عالم کیا سفیدی تھی، لیکن وہ ایک معجزہ تھا جو اللہ کی طرف سے ملا تھا. سورہ شعراء کی آیت نمبر 34 میں ہے، اس نے ان سرداروں سے کہا جو اس کے ارد گرد تھے، یقیناً یہ تو ایک بہت ماہر فن جادوگر ہے. کس نے کہا؟ فرعون نے. ٹھیک ہے. اب فرعون نے کیا کہا؟ اب فرعون کو کچھ تو ایسا کرنا تھا نا کہ بازی جو تھی اس کی طرف پلٹ کر آ جاتی. تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں، یہ تو ایک ساحر ہے. ٹھیک ہے. الفاظ ہیں ان ھذا لساحر علیم. یہ تو بہت بڑا ایک ساحر کہتے ہیں جادوگر کو. ٹھیک ہے. ایک بہت بڑا جادوگر ہے، کیونکہ جادو کا ہی ماحول تھا، جادو کا ہی اس وقت پورا جو جادوگر بڑے بڑے وہاں پر تھے. آیت نمبر 35 سورہ شعراء. جو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ساتھ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ اب فرعون جو تھا نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرعون جو تھا وہ اس فرعون کا بیٹا تھا، یعنی حضرت آسیہ کا بیٹا تھا یہ، واللہ عالم. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اب یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ساتھ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے. اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ یعنی مصر سے تمہیں نکال دینا چاہتا ہے تاکہ یہاں پہ صرف بنی اسرائیل کا ہی زور چلے. تو اور تم لوگ تو اتنے بڑے بڑے جادوگر ہو، بہت بڑے بڑے جادوگر تھے اس زمانے میں. کہا تم تو بڑے بڑے جادوگر ہو، بتاؤ کہ اس کو کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ تم ہی بتا سکتے ہو. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 58 میں ہے، تو ہم بھی ہر صورت تیرے پاس اس جیسا جادو لائیں گے. اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے. تو اب فرعون نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم بھی تمہارے پاس ایسا ہی ایک جادو لے کر آئیں گے، بس تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان وعدے کا ایک وقت طے کر دے. اب کیا ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ ایک جادو ہے، اس کا ایک کمپٹیشن ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا ہسٹوریکل موویز میں ہوتا ہے، ایک بڑا سارا میدان ہوتا ہے نا، چاروں طرف لوگ کھڑے رہتے ہیں اور کچھ کرتب دکھائے جاتے ہیں، بادشاہ اوپر بیٹھا رہتا ہے نا. ہسٹوریکل موویز میں اس طرح کے سین ہوتے ہیں. کچھ اسی طرح کا سین تصور کریں کہ فرعون نے کہا کہ ایک وعدے کا دن مقرر کر لو اور نہ ہم اس کے خلاف کریں گے نہ تم کرنا. ایسی جگہ میں جو مساوی ہو یعنی برابر ہو، ایسی کوئی جگہ ڈیسائیڈ کر لو. موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا، یعنی ایک وقت ہے جس کو تم نے اور ہم نے ڈیسائیڈ کر لینا ہے، اور اس میں سے کوئی ایسی جگہ ہونا چاہیے جو کسی کے لیے مشکل نہ ہو، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگ موجود ہو سکیں. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 59 میں ہے، کہا تمہارے وعدے کا وقت زینت کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ وعدے کا دن کون ہے؟ زینت کا دن ہے. ٹھیک ہے، یوم الزینہ. اور لوگ جمع ہوں گے کب؟ ضحیٰ کے وقت. ضحیٰ کا وقت کیا ہوتا ہے؟ ہم صلاۃ الضحیٰ پڑھتے ہیں. وہ وقت ہوتا ہے جب سورج نکلنے کے بعد اس کی جو حرارت ہوتی ہے، اس کی جو گرمی ہوتی ہے نا، وہ شروع ہو جاتی ہے. یعنی صبح کا وقت، یعنی ظہر سے پہلے کا وقت، یعنی صبح 11-12 بجے کا وقت انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. کیوں کیا؟ اس کی بھی ایک ریزن بتائی جاتی ہے، کیونکہ اگر کتنا بھی لمبا چلے کام، مغرب تک کا وقت اگر مل جائے گا، صبح سے ہی کام شروع ہو جائے گا تو دن پورا مل جائے گا.
تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ صبح کا ٹائم جو تھا وہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا. ٹھیک ہے. اگر ظہر کے بعد کا کرتے، عصر کے بعد کا کرتے تو آبویسلی ٹائم کم ملتا، مغرب کے بعد تو نہیں ہوتا نا یہ کام. تو انہوں نے صبح کا ٹائم ڈیسائیڈ کیا اور کہا یوم الزینہ، زینت کا دن. ٹھیک ہے، زینت کا دن ڈیسائیڈ کیا گیا. اب زینت کا دن کون سا تھا؟ تو یہ مصریوں کے یہاں، جو مصری تھے، قبطی تھے، ان کے یہاں ایک معروف دن تھا، ایک جانا مانا دن ہوا کرتا تھا. اس دن یہ لوگ سیلیبریشن کیا کرتے تھے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو دریائے نیل تھا تو وہ پورا مطلب جوش پر ہوتی تھی اس دن. ٹھیک ہے، اس کا جو پانی تھا وہ جوش پر ہوتا تھا. اور اسی دن کے بعد سے جو ان کا، جو قبطیوں کا، اس جگہ کے لوگوں کا جو فصل اگانے کا جو کام ہوتا تھا، کاشت کا جو کام ہوتا تھا، ایگریکلچر کا جو کام ہوتا تھا، وہ شروع ہوتا تھا. تو یوم الزینہ جو تھا، یعنی زینت کا جو دن تھا، وہ ایک بہت ہی خاص دن ہوا کرتا تھا. وہ دن موسیٰ علیہ السلام نے ڈیسائیڈ کیا. ٹھیک ہے، دن بھی ڈیسائیڈ کر لیا، جگہ بھی انہوں نے جگہ بھی ڈیسائیڈ آبویسلی کی ہوگی، کیونکہ سیلیبریشن کے لیے ان کی کوئی خاص جگہیں ہوتی تھیں جہاں پہ یہ لوگ سیلیبریشن کرتے تھے. تو جب انہوں نے کہا زینت کا دن تو آبویسلی وہ جگہ بھی مقرر تھی جہاں پہ سیلیبریشن ہوتا تھا. تو دن بھی ڈیسائیڈ ہو گیا، ٹائم بھی ڈیسائیڈ ہو گیا، جگہ بھی ڈیسائیڈ ہو گئی. کس نے ڈیسائیڈ کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی یہاں تک کی بات؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 60 میں ہے، بس فرعون واپس لوٹا، بس اس نے اپنے داؤ پہ جمع کیے، پھر آ گیا. اب کیا ہوا؟ فرعون نے اپنی مجلس برخاست کی اور اپنے داؤ پیچ کیا کیے. دیکھیں کہ اپنے سرداروں سے مشورہ کیا اور سب سے ایک کانورسیشن ہوا اس کا، اور پوری کوشش سے ایک طرف تو پوری جو اس کی جو کنگڈم تھی وہاں سے ماہر جادوگر جمع کیے، اور صرف جمع ہی نہیں کیے بلکہ ان کو اس چیز کا لالچ بھی دیا کہ اگر تم جیت جاؤ گے تو تمہیں انعام دیا جائے گا، تمہیں پرائزز دیے جائیں گے، بلکہ یہ بھی کہا کہ تمہیں ایک اچھی پوزیشن بھی دی جائے گی. ٹھیک ہے، دربار میں ایک اچھی پوزیشن بھی دی جائے گی. اور عام لوگوں کو بھی اس بات کی ترغیب دلائی گئی، عام لوگوں کو بھی اس بات کی منادی کر دی گئی کہ سب نے اس مقابلے کو دیکھنے آنا ہے. فرعون بہت کانفیڈنٹ تھا. کس بات سے کانفیڈنٹ تھا؟ کہ میرے پاس تو بڑے ماہر جادوگر ہیں. ٹھیک ہے، اور سارا سب کچھ ہو گیا. دن آیا، فرعون سب کو ساتھ لے کر میدان کی طرف چلا گیا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 61. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تمہاری بربادی ہو، اللہ پر کوئی جھوٹ نہ باندھنا ورنہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا، اور یقیناً ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا. یعنی پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا، دیکھو اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹ مت باندھنا، اللہ کا نام لے کر کوئی کام نہ کرنا ورنہ تم سب ناکام ہو جاؤ گے، تم پر تمہاری بربادی ہوگی. اب اس کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے اور جو جادوگر تھے، ان کو یہ نصیحت اللہ کا نام لے کے بتانا ضروری تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کوئی جادو تو دکھا نہیں رہے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت دکھانے والے تھے. تو انہوں نے پہلے ہی سمجھا دیا کہ دیکھو تم اس طرح کے کام کرو گے تو تم پر اللہ کی لعنت ہو تو میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 62 میں تو وہ اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑے اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی. اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی طرف سے ایک بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے اگر تم نے جھوٹ باندھا یا کچھ اس طرح کا کیا تو بھائی تم جاننا. اب جب یہ بات کی تو کچھ جو لوگ تھے نا، کچھ لوگوں کے اوپر یہ بات جو تھی بڑی اثر کی. اللہ تعالیٰ جب اپنا کوئی کام کرواتے ہیں کسی سے تو اس میں تاثیر بھی رکھ دیتے ہیں اس بات میں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم بھی جب کوئی لیکچر سنتے ہیں، کوئی بیان سنتے ہیں تو کسی کی بات کتنی پر اثر ہوتی ہے نا کہ ہمارے دل کو لگ جاتی ہے. تو یہی موسیٰ علیہ السلام کیونکہ دعوت کا کام کر رہے تھے، داعی تھے، ہے نا، نبی تھے، رسول تھے، تو ان کا بھی ایک اتنا اثر ہوا نا لوگوں کے اوپر کہ کچھ لوگ تو بڑے ہی مؤثر ہو گئے، بڑے ان کے اوپر اثر ہوا. کچھ پہ نہیں بھی ہوا،
ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے۔ تو وہ آپس میں کیا ہوا، آپس میں دھیرے دھیرے گفتگو کرنے لگے، باتیں کرنے لگے، اور دھیرے دھیرے کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ ان کی جو کانورسیشن تھی وہ کسی اور تک نہ پہنچے، نہ تو عوام میں جائے، نہ فرعون کو پتہ چلے، لیکن ہاں آپس میں وہ لوگ خسر پھسر کرنے لگے۔ کوئی کہتا کہ موسیٰ جادوگر ہے، کوئی کہتا کہ نہیں یہ جادوگر نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی نیک بندہ ہے۔ تو یہ ان کی بحث کا مدعا تھا۔ آیت نمبر 41 سورہ شورا کی، تو جب جادوگر آ پہنچے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کیا ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آ گئے؟ خیر وہاں کی ساری باتیں ہو گئی، ڈسکشن ہوا، پھر انہوں نے کہا چلو کمپٹیشن تو کرتے ہی ہیں۔ تو پھر جادوگروں نے فرعون سے پوچھا کہ اگر ہم غالب آئیں گے تو ہمیں کیا انعام دیا جائے گا؟ آیت نمبر 42 میں ہے کہ فرعون نے کہا ضرور، اور تب تم لوگ یقیناً مقربین میں سے ہو جاؤ گے، انعام بھی ملے گا، اور مقربین یعنی جو وہ دربار ہے وہاں پہ ایک اچھی پوزیشن بھی تمہیں دی جائے گی، ایک اچھا منسٹر تمہیں بنا دیا جائے، یا اس طرح کی تمہیں کوئی اچھی چیز دی جائے گی۔ اب جب انہوں نے یہ سنا کہ ہمیں انعام تو ملیں گے اور ہمیں کچھ پوزیشن بھی ہمیں ملے گی، ڈیزگنیشن بھی ہمیں ملے گی، تو اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کمپٹیشن کے لیے تیار ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 64، سو تم اپنی تدبیر پختہ کرو، پھر صف باندھ کر آ جاؤ، اور یقیناً آج وہ کامیاب ہوگا جس نے غلبہ حاصل کر لیا۔ یعنی کیا کہا فرعون نے کہ یا پھر ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ چلو اختلاف جو بھی ہے اس کو سائیڈ میں رکھو، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے سب آ جاؤ، ٹھیک ہے، اور پلاننگ کر لو کس طرح سے اس کام کو کرنا ہے، اور ایسا نہیں کہ کہیں سے بھی شروع ہو جاؤ، صف باندھ کر آؤ، ٹھیک ہے، لفظ آیا ہے صفا، صف میں آ جاؤ، ٹھیک ہے، اور جیسے ایک بالکل سپاہی جس طرح سے صف باندھ کے آتے ہیں اور جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں، سیم تم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ ایک صف کے اندر آنا ہے، ٹھیک ہے، لائن بنا کر آنا ہے، صف یعنی لائن، ٹھیک ہے، لائن بنا کر آنا ہے، اور ایسا ایک دم پلاننگ کے ساتھ حملہ کرنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کسی بھی طرح سے بچ نہ پائیں۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جادوگر بہت بڑی تعداد میں تھے، 2-4 نہیں تھے، obviously بہت ہوں گے، اس لیے صف میں آنے کی بات کی تھی۔ تو یہ چیز ڈیسائیڈ ہوئی۔ پھر آیت نمبر 65 میں ہے، انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو یہ کہ تو پھینکے، اور یا یہ کہ ہم پہلے ہوں جو پھینکیں۔ کیا پھینکنے کی بات ہو رہی ہے؟ اب یہ جو جادوگر تھے نا، یہ بھی اپنا جادو اسی طرح کا لائے تھے جیسا کہ جادو انہوں نے دیکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہ لاٹھی ڈالی اور اژدہا بن گیا۔ اور جادوگروں کے لیے یہ کام کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ نے بھی کبھی میجک دیکھا ہوگا تو کیا ہوتا ہے، وہ ہاتھ میں سے کہیں سے کبوتر نکل آتا ہے نا، کبھی رومال نکل آتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا یہ کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بولا کہ پہلے تم پھینکو گے یا ہم پھینکیں؟ اب انہوں نے اس بارے میں کہا کہ دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے، کون پہلے کرتا ہے۔ کہا بلکہ تم پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ تم پھینکو۔ تو اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں اس کے خیال میں ڈالا جاتا تھا ان کے جادو کی وجہ سے کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہیں۔ ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ پہلے ڈالو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ انہیں الہام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں آ رہی تھیں کہ کرنا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں پہلے آپ ڈالو۔ جیسے ہی ان لوگوں نے رسیاں ڈالیں، تمام رسیاں جو تھیں وہ سانپ بن گئیں۔ اب آپ سوچئے، امیجن کیجئے کہ وہ منظر کیسا ہوگا، ہزاروں کی تعداد میں سانپ جو تھے وہ پورے گراؤنڈ میں دوڑ رہے ہیں، ہے نا۔ تو یہاں پہ لفظ آیا کہ اچانک ان کی رسیاں جو تھیں وہ اژدہا بن گئیں۔ اب اچانک لفظ کو بھی مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ ایسی زبردست تیاری کر کے گئے تھے کہ بس موسیٰ علیہ السلام کا کہنا تھا اور انہوں نے فوراً اپنا کام کر دیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 116 میں ہے، کہا تم پھینکو تو جب انہوں نے پھینکا لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں سخت خوف زدہ کر دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے نا۔
تو انہوں نے ایسا جادو کیا کہ لوگوں کی آنکھوں میں وہ جو تھے وہ اژدہا نظر آنے لگے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 67 میں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی میں کچھ ڈر محسوس کیا۔ اب ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام ایک عام انسان ہی تھے نا، ہے نا، نبی تو تھے لیکن ایک انسان بھی تو ہے نا، نبی انسان ہی تو ہوتے ہیں نا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے سارے اژدہا زمین پہ لوٹ رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو آپ کے دل کے اندر تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے فرمایا ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی غالب آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈر کو بھانپ لیا، پہچان لیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کیا کہا گیا کہ ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی غالب آؤ گے۔ آیت نمبر 69 میں ہے، اب تم ذرا پھینکو اس عصا کو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے اس کو پھینکو، یہ نگل جائے گا اس سب کو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس عصا کو پھینکو، اس کو جیسے ہی پھینکو گے یہ اژدہا بن جائے گا، اور جتنے ہزاروں میں جو سانپ زمین پر ہے نا ان سب کو یہ نگل جائے گا۔ تو بس ایک فریب، یہ تو بس ایک فریب ہے جادوگر کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ کچھ نہیں بلکہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا چاہے کہیں سے بھی آئے۔ کیا جادو کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ فریب ہے اور جادو کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کرو تم۔ آیت نمبر 70 میں ہے سورہ طٰہٰ کی، تو جادوگر گرا دیے گئے اس حال میں کہ سجدے کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ اب ہوا کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، وہ ایک بڑا سارا اژدہا بنا، اور ایک ہی بار میں سارے جتنے بھی ان کے اژدہے تھے، جتنے بھی ان کے سانپ تھے، سب کو نگل لیا۔ اب جادوگر تو جانتے ہیں نا کہ آنکھوں کا فریب کیا ہوتا ہے، وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ تو واقعی میں اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ تو کیا ہوا؟ وہ سارے کے سارے گر گئے سجدے میں، اور کیا کہا؟ آمنا بربی ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے کر آتے ہیں ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ آیت نمبر 71 سورہ طٰہٰ، کہا تم اس پر اس سے پہلے ایمان لائے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ اب جب فرعون نے یہ چیز دیکھی تو اسے بہت تیز غصہ آیا، کیونکہ وہ تو ایمان نہیں لا سکتا تھا، ہے نا، لاست تک بھی نہیں لایا، غرق ہو گیا۔ تو اسے غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں اس بات کا حکم دوں اس سے پہلے تم ایمان لائے، یعنی میں فیصلہ بھی نہیں کیا میں نے اس کمپٹیشن کا اور تم ایمان لے آئے؟ یقیناً یہ تو تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ اب کیا ہوا؟ فرعون پلٹ گیا۔ کیا کہا فرعون نے؟ یہ تو تمہارا گرو ہے، ٹھیک ہے، یہ تو تمہارا باس ہے، اس نے تم کو جادو سکھایا ہے، مطلب یہ تو تمہاری ملی بھگت تھی اور تم مجھے نیچا دکھانا چاہتے تھے، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کے ساتھ یہ کمپٹیشن کا بہانہ کیا۔ یہ تو تمہارا بڑا ہے، تمہارا باس ہے یہ تو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کیسا اس کا دماغ چل رہا تھا، ہے نا۔ اور بس یقیناً میں ہر صورت تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا۔ کیا کہا؟ پنشمنٹ بھی سنا دی کہ یہ تم لوگوں کی ملی بھگت ہے، اور میں تم لوگوں کے ہاتھ پیر مختلف سمت، یعنی رائٹ اگر ہینڈ ہے تو لیفٹ والا پیر، اس طرح سے تمہارے ہاتھ پیر کاٹوں گا، اور تمہیں کھجور کے تنوں پر بری طرح سولی دوں گا، اور یقیناً تم ضرور جان لوگے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اب ایک بڑا سارا عذاب جو تھا، بڑی ساری پنشمنٹ جو تھی، وہ فرعون نے سنا دی کہ تمہارے پہلے تو ہاتھ پیر کاٹوں گا، پھر تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ تم سب کی ملی بھگت ہے، یہ کوئی مطلب یہ جو ہے یہ تو تمہارا باس بن کر آیا اور تم نے سب نے پلاننگ کر لی۔ آیت نمبر 72، انہوں نے کہا کہ ہم تجھے ہرگز ترجیح نہ دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آئے ہیں۔ اب ان جادوگروں نے یہ جو پنشمنٹ سنی کہ ہمارے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے، ہمیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا، اس کے باوجود جادوگروں نے کیا کہا؟ ہم تمہیں امپورٹنس نہیں دیں گے، اب تو ہم نے دیکھ لیا، ہمارے سامنے تو ہر چیز جو ہے وہ عیاں ہو گئی، واضح ہو گئی، جو ہمارے پاس آئے ہیں، اور اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا، سو فیصلہ کر جو تو فیصلہ کرنے والا ہے۔
جادوگر ڈرے نہیں، مطلب ان کے دل کے اندر پکا والا ایمان آ گیا یہ سارا معجزہ دیکھ کر، کیونکہ جادوگر تھے نا، سمجھتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پوری طرح سے ایمان لے آئے ہم موسیٰ علیہ السلام سے، تجھے جو کرنا ہے وہ تو کر، اس کے سوا کچھ نہیں کہ تو اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ اب آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، ان جادوگروں نے اس دنیا کی زندگی کو بھی سمجھ لیا صرف ایک اس لمحے میں، اور آخرت کی دنیا کو بھی سمجھ لیا۔ انہوں نے کہا اگر تو ہمیں سزا دے گا بھی تو اسی دنیا میں تو دے سکتا ہے نا، اس دنیا میں تو نہیں دے سکتا۔ تو اتنی سی چیز میں وہ اتنا کچھ سمجھ گیا، انہوں نے کہا تمہیں جو کرنا ہے کرو، ہم تو رب کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لے آئے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 73، ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ بخش دے ہماری خطاؤں کو اور اس جادو کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ یعنی تیرے مجبور کرنے پر ہم نے اپنے جادو کے بل پر اللہ کا جو پیغمبر آیا اس کو ہم نے پریشان کیا، اس کو ہم نے جج کرنے کی کوشش کی، اب ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے اور وہی ہے جو ہماری خطاؤں کو بخش دے گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے وہ ایمان لے کر آئے، چھوٹا موٹا ایمان نہیں تھا، پکا والا ایمان جو تھا وہ ان کے دل کے اندر آ گیا تھا۔ اب ان کو معلوم تھا کہ ہم نے غلطی کی تھی اور ہم تیرے کہنے پر، کیونکہ آپ کو یاد ہے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بولا تھا کہ وہ آپس میں ڈسکشن کرنے لگے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ واقعی میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہو، ہے نا، لیکن کیا ہوا، فرعون نے ان کو بہت زیادہ لالچ دیا جو وہ اس کام کے لیے تیار ہو چکے۔ اب خیر بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس بات پر ایمان لے کر آ گئے، کس بات پر ایمان لے کر آ گئے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ یہاں پہ ایک کمپٹیشن مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم نے جب شروع کیا تھا، بلکہ میں نے آج بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت یہ کیا جاتا تھا کہ بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ اب جب یہ والا کمپٹیشن ہوا تو پھر سے یہی والی روش اختیار کر لی گئی، کیا یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا کہ جو بچے ہیں، لڑکے ہیں، ان کو ذبح کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 25 سورہ غافر کی، پس جب وہ ہمارے یہاں سے حق لے کر ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا ان لوگوں کے بیٹوں کو جو اس کے ہمراہ ایمان لائے ہیں قتل کرو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو، اور انہیں کافروں کی چال مگر سراسر ناکام۔ کیا کہا فرعون نے کہ جتنے بھی لڑکے ہیں نا جو ایمان لے کر آ رہے ہیں، پہلے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا گیا تھا نا، اب یہاں پر کہہ دیا کہ جو لڑکے ایمان لے کر آ رہے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونا چاہ رہے ہیں، ان سب کو کیا کیا جائے، قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو جو بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ان کو قتل کر دو۔ تو اب یہ دوبارہ سے یہی والا فرمان جو تھا فرعون کی طرف سے دوبارہ سے یہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ظاہر ہے کہ وہ اپنا ارادہ پورا نہیں کر سکا، یعنی یہ فرمان نکلا تو تھا لیکن کیا کہا گیا، اور نہیں کافروں کی چال مگر سراسر ناکام، یعنی یہ کوشش تو ہوئی تھی فرعون کی طرف سے لیکن اس میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ پھر کیا ہوا، آیت نمبر 26 سورہ غافر، اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو پکار لے، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا یہ کہ زمین میں فساد پھیلا دے گا۔ فرعون نے کیا کہا، مجھے چھوڑ دو، کیا مطلب ہوا مجھے چھوڑ دو، کہ کسی نے اس کو پکڑا تو نہیں تھا، خوف زدہ تھا وہ۔ اب کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی لڑنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اس کو پکڑتے ہیں نا کہ لڑنے مت جاؤ، ٹھیک ہے، اور کوئی انسان صرف اپنے آپ کو بہادر بتانے کے لیے کیا کرتا ہے کہ مجھے چھوڑو میں اس کو بتا کر آتا ہوں، حالانکہ کسی نے اس کو پکڑا نہیں ہوتی ہے نا ایسی سچویشن کہ لاؤ ابھی میں اس کو بتا کر آتا ہوں، چھوڑو مجھے میں بتاؤں گا، جبکہ کسی نے پکڑا بھی نہیں ہوتا۔ تو یہی الفاظ فرعون کے بھی تھے کہ مجھے چھوڑو اور میں تو ابھی اس کو بتا کر آتا ہوں اور اس کا مجھے کیا کرنا ہے ابھی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔
تو رعب دکھانے کے لیے، تاکہ کہیں درباری جو ہیں وہ یہ نہ سمجھنے لگیں کہ دیکھو یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے ڈر گیا، کہنا مجھے چھوڑو میں اس کو قتل کر دوں گا، اور اگر ایسا نہیں کیا تو یہ تو ہمارا دین ہی بدل کے رکھ دے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سورہ غافر کے آیت نمبر 27 میں، اور موسیٰ نے کہا بے شک میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا کہ فرعون اسے قتل کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا ہمیشہ یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ دشمنوں سے بچنے کے لیے اپنے رب کی پناہ طلب کرتے ہیں اور اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اتنا جب اس نے سنا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ فرعون مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے اللہ کی، اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، وہی میری حفاظت کریں گے۔ چلیں یہیں پر اینڈ کرتے ہیں آج۔ تو الحمدللہ ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے آج دیکھا کہ کس طرح سے جو ایک کمپٹیشن ہوا تھا جادو کا وہ ہوا، اور جادو میں اور معجزے میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو انبیاء کو دیا جاتا ہے، اور جادو آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ جادو کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو لوگ جادو کر دیتے ہیں یا اس طرح کا کسی کے اوپر جادو کر دیا جاتا ہے، کالا جادو اور اس طرح کی جو باتیں ہیں، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ انسان صبح و شام کے اذکار پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ آج ہم نے اس چیز کو دیکھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے فرعون جو ہے وہ غرق ہوگا، اور کس طرح سے جو بنی اسرائیل ہیں یہاں سے شام کی طرف، جو ابھی آج فلسطین والا جو ایریا ہے نا، سیریا فلسطین، اس جگہ پر یہ لوگ وہاں سے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الدنیا والآخرہ۔